फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है, लेकिन देखिए हम औरतों के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज आदमी जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक सूरज तुलू होता है, ठीक है। तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तब तक वो बैठे अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हज और उम्रे का सवाब है एवरी सिंगल डे, अल्हम्दुलिल्लाह। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का, पूरे हज और पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे, मतलब 3 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दे के फरमाया था कि उनको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत बहुत सी आसानियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 दिन के रोज़े मिलते हैं, लेकिन अगर हम 9 के नहीं रखते तो हम, हर किसी की कंडीशन फ़र्क होती है, कोई थोड़े से रख सकता है और कोई सिर्फ अरफात का दिन का रोज़ा रखता है। तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और कबूल मंजूर करे, क्योंकि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह का कफारा बन जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हम सब को, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सुनने वालों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मेहनतों को, वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो देखना है ना कि हमारी नीयतें क्या है, और कबूल और मंजूर करे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, अगर आपको नींद आएगी तो बिस्तर में घुस के फिर भी क्लास सुनते रहिएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सूरत नाहल कंप्लीट करेंगे, ताकि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा से आएंगे तो हम 30th पारा इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि हम 30th पारा करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम 15 पारा जो है वहाँ से हम अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हमने जो नीयत की है हम उसको, उस पर अमल कर सकें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे कुर्बानी के बारे में भी, तो आज हम थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि क्लास लंबी होगी, क्योंकि हमने ये सूरह ख़त्म करनी है। तो थोड़े से सवालात के जवाब जो है वो मैं आपको आसानी से दे देती हूँ कि तिरमिज़ी की हदीस है 1505 और इब्न माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबराह बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे, और बाज़ ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब निसाब है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शोहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जैसे अगर लड़का है वो कमा रहा है, ठीक है, लड़की है वो कमा रही है, या बीवी के पास 750 तोले, सॉरी आई विश 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, तो वो साहिब निसाब होगी। अब 100 इतने 750 तोले होगा तो वो तो पक्की साहिब निसाब, वो मोहल्ले की भी कुर्बानी कर देगी। तो अच्छा जी, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और जबकि वो उसमें सारे घर वाले शरीक होते थे। तो उस पे उलमा ने बताया कि ये हुक्म उस वक़्त के रवाज और वसाइल के मुताबिक था, वसाइल के मुताबिक था। आज के दौर में क्योंकि कुर्बानी माली इस्तात रखने वाले हर फर्द पर वाजिब है, इसलिए अगर बीवी या बच्चे साहिब निसाब होंगे, अब साहिब निसाब आपको मैंने बता दिया ना, तो वो ज़हन में रखिएगा। तो वो क्या करे कि अगर बीवी या बालिग बच्चे खुद साहिब निसाब, यानी उनके पास इतना माल है कि उन पर ज़कात वाजिब है, तो उनकी अलग कुर्बानी होगी। घर के सरबराह की कुर्बानी उनकी तरफ से काफी नहीं है, क्योंकि वो खुद माली तौर पर अपने जिम्मेदार हैं और साहिब निसाब है। बीवी या बालिग बच्चे अपनी तरफ से कुर्बानी करेंगे, या वो घर के सरबराह को
سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی طرح سے بھی قربانی کر دے۔ اچھا، یہ تو کویسچن آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری۔ اب جو ڈفرنس ہے نا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ فقہ حنفیہ، کیونکہ اکثر ہم لوگ، آپ نے یہ سنا ہے نا، میں اکثر کلاسز میں بھی یہ بات کرتی تھی کہ لوگ آپس میں بھی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ پہلا کویسچن کیا کریں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے۔ تو آج آپ اسی مسلکوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حالانکہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو اس میں جب ہمیں فقہی مسئلوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو پھر جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ۔ اب کیا ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب، وہ بالغ ہے، عاقل ہے اور مومن ہے، اس مسلمان پر واجب ہے۔ اگر گھر کے افراد میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا اس کے ماتحت، مطلب اس کے بیوی اور یا بالغ بچے ہیں۔ گھر کا سربراہ صرف اپنی قربانی کر کے پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا اگر دوسرے افراد صاحب نصاب ہوں تو۔ اگر بیوی اور بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یہ کس کا ہے؟ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ شرائط ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فقہ مالکیہ جو ہے ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد جیسے سربراہ ہے قربانی کر لے تو پوری فیملی کی طرف سے قربانی کافی ہے، بشرط کہ سب افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور کھانا پینا مشترک ہو۔ صاحب نصاب کی تفصیل اس قدر سخت نہیں ہے جتنی فقہ حنفیہ میں ہے۔ اچھا جی، فقہ شافعی جو ہے نا، شافعیہ، ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک شخص اپنی طرح سے قربانی کرے تو کافی ہے، اور چاہے تو اپنی قربانی میں نیت کر سکتا ہے کہ وہ اہل خانہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ ڈیفرنٹ جو فقہ ہے نا اس کے مطابق دیکھیں، یہ جب لوگ کبھی کویسچن پوچھتے ہیں تو مجھے غصہ آتا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو اتنا چھوٹا بنا لیا ہے کہ آپ اس کے کویسچن کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے آپ کا مسلک کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نیا بندہ جو بھی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کویسچن پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے استاد سے، تاکہ اگر آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم نہیں فالو کرتے تو ہم نے تو آپ سے پڑھنا ہی نہیں کیونکہ آپ ٹھیک ہی نہیں ہے، یہاں تک بات ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ جس جگہ پہ بڑے ہوتے ہیں نا، جن گھروں کا طریقے بھی فرق ہوتے ہیں، جن گھروں میں وہ بڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہی اپنایا ہوتا ہے اور وہی سیکھا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مسلک ہے وہی ٹھیک ہے، باقی مسلک تو سارے غلط ہیں، اور بس پتہ نہیں کتنی غلط ہیں کہ ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ لڑائیاں کسی لیے ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں بعض مساجد کے باہر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فقہ کو فالو کرنے والوں کی مسجد ہے اور یہ وہ، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے کے، پہلے ہی چین کوئی نہیں ہے والی بات ہے، پہلے ہی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے تاکہ ہمیں وسعت پیدا ہو اور ہمارا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، ہمارا حاضر امام تو قرآن ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم نے بتایا ہم اسی پہ عمل کرنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ہماری تو یہاں پہ عید فرائیڈے کی ہے، آپ لوگوں کی سیٹرڈے کی ہے پاکستان میں نا، انڈیا میں آئی تھنک وہ سیم ہی ہوگی پھر۔ تو ایک حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مبارکباد دی بلکہ، اور کہا کہ آج تو تم لوگوں کی دو عیدیں ہیں، ایک جمعہ عید ہے اور دوسری عید ہے۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ جمعے کے بدلے نماز عید جو ہے نا وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے، یہ رسول اللہ کی حدیث تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس زمانے میں بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی جمعے والے دن بھی عید آئی تھی، تو ابھی ہماری عید جو یہاں پہ ہے وہ بھی جمعے کے دن ہے، تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے بھی لنک تھوڑا سا جڑتا ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس دور میں بھی ایسے ہوا تھا اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس دفعہ کی عید بھی جمعے کو ہے تو اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ کے۔ تو اچھا، اب دوسرا عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی کویسچن تھا
کہ آپ لوگ جو ہے کیسے رکھیں گے روزہ، تو بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اس کے مطابق روزہ رکھنا ہے. لیکن میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے، انشاءاللہ کل میں وہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی. میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کیونکہ یہ عید جو ہے نا، یہ تو حج کی وجہ سے، یہ عرفہ کے اگلے دن عید ہے. تو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہم ہر جگہ پہ ٹی وی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عرفہ کا دن ایکچولی کون سے والا دن تھا وہاں پہ. تو اس دن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوژن نا، جیسے پاکستان میں سیٹرڈے کی عید ہے تو سعودیہ میں تو عید فرائیڈے کی ہو جائے گی اور ان کا عرفہ کا دن تھرسڈے کا ہوگا. تو آپ تھرسڈے فرائیڈے 2 دن روزہ رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو عرفہ کا دن آپ کو مل جائے. کیوں اتنا بڑا روزہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو نہ چھوڑیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اختلاف ہے نا فقہی مسئلوں میں، وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے کلوزسٹ جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے. بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجئے گا. ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے، آمین. تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورۃ نحل کی آیہ نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی اگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا. کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا. اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت تو ان کے پاس کیا تھی. آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم، انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہیں. وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو وہ ظالم تھے. کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، ہم تو سوچتے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، وہاں پہ یہ ہوا. وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک جو گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے، یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے. اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا. سورۃ نحل جو ہے نا، اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا. ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں، اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم بار لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ اب مدینہ سے مکہ کا سفر ہو رہا ہے. اب شیبہ، اب مطلب کہاں پہ آ رہے ہیں؟ مکہ میں آ رہے ہیں.
اچھا مکہ میں اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ غلام بیچے انسان بکتے تھے، جو غلام ہوتے تھے. تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ ایک سفر تھا، کپڑے بھی تھوڑے ایسے ہوئے تھے، حالت بھی تھوڑی سی ایسے تھی، تو انہوں نے مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلام خرید کے لائے ہیں. حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر جیسے چھیڑ بھی بن جاتی ہے، بچے سب تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب. یہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ جیسے کہتے ہیں. اچھا اب یہ کیا تھا کہ جو مطلب تھے نا، یہ سردار تھے مکہ کے، بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابو مطلب جو شیبہ تھے جو ابو مطلب تھے، ان کو لوگوں نے سردار بنا دیا، کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے، بہت ان سے لوگ بہت محبت بھی کرتے تھے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں، ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، تو یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. ٹھیک ہے. اب ابو مطلب جو تھے ان کے آگے 10 بیٹے تھے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو 10 بیٹے تھے ان میں سے ہوا کیا تھا، ایک دفعہ جو قصہ آتا ہے کہ آب زمزم جیسے جو تھا نا، کنواں کھود رہے تھے، کیونکہ کنواں تو بند ہو گیا تھا. وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پوری ہسٹری جب ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ آب زمزم کو بند کر گئے تھے. تو اب ان کو خواب میں نظر آیا تھا، تو انہوں نے کنواں کھودنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے جو ارد گرد کے قبیلے والے تھے، ادھر اتنی لڑائی پڑ گئی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی. کس نے دعا کی؟ ابو مطلب نے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنا سب سے چھوٹا، اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ میری مدد کریں کہ میں خود ہی سے ہم پھر یہ کنواں کھودیں گے، تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب سوچیے، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کا. شاید ان لوگوں میں یہ ایسی بات ہوتی ہو اس زمانے میں، کیونکہ ابھی تو اسلام کا تو دور دور تک بھی نہیں نا پتا تھا. تو اب یہ انہوں نے منت مانگ لی. اب کیا ہوا کہ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر. اب یہ جب پیدا ہوئے تو ان کو یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو بھی تھے عالم دین جو بھی اس زمانے کے تھے، ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، کیونکہ وہ میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے جو بھی آپس میں ان کی ہوئی بات کہ جی 10 اونٹوں کے برابر مطلب ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا. وہ چٹ نکالنی تھی. اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. اب پھر انہوں نے کہا کہ جی 10 اور زیادہ کر دیں، تو 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 30 کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا تھا. کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی، اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا. تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور بھی تھا. یہ تھے عبداللہ. ٹھیک ہے. اب عبداللہ جو تھے، ان کی شادی جو تھی، ان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا، جو بہت اچھے فیملی کی تھی اور بہت بلند پایا کہتی ہیں خاتون تھی. ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، ڈیفرنٹ اوپینین ہے کہ اس سائٹ پہ گئے ہیں. اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا، اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ، یہ گئے ہیں تجارت کے لیے. اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو خبر آتی ہے، تو اس وقت تک رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. آپ سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے جو لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا. اتنے خوش تھے. صوبیہ جو تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 سال کے جب پیدا ہوئے ہیں، پھر 6 سال کے تھے تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی،
پھر 8 سال کے تھے تو ان کے جو وہ تھے ابو طالب تھے، ان کے دادا جو تھے ان کی وفات ہو گئی. تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی زندگی میں تھا، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے اس کے باوجود وہ دین کا جو کام کرے تھے. اور نہ صرف دیکھیں اسلام جو پہلی وہی آئی تھی وہ تو 40 سال کے تھے نا، تو اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسے تھی، اور لوگ ان کو صادق امین کے نام سے پکارتے تھے. تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کہ کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر رہے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی تو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا سب کچھ. تو آئیے جناب آتے ہیں سورۃ ابراہیم کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ جی ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. اگر تم نہیں کرتے نا تو تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہو نا، تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا، کسی چیز کے لیے میں دعا کری تھی تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تو نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے، تب بھی نہیں فرق پڑتا، سب کے سب نیک ہو جائے، لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے، ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے، ایک بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے. یا اللہ پلیز دعا قبول کر لیں. تو اس طرح سے آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دے کے جیسے بات کرتے ہیں نا تو پھر تسلی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں، دیکھیں زندگیاں آسان کوئی نہیں ہے. جو نظر آتا ہے نا بس کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے ہیں، لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسری کی یہ، تو تیسری کی ایک کی پیچھے آ رہی ہے، ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کھڑی ہوئی ہے. تو زندگی امتحان ہی کا نام ہے. آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمز نہیں آئیں گی. قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر جب پرابلمز آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زیادہ تر مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیونکہ اب کہاں سے کس کے ساتھ خطاب ہے؟ کفار مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ ان سے پوچھو. اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے؟ کیا تمہیں میں نے اتنے پارے تم پڑھ رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کہ قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اب سمود کی جو قوم تھی نا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جن کے اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کب سے پڑھتے آ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں، یہ باتیں کیوں یہ قصے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا ہے، ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دینا وہ کر دینا ہے. یہ قوموں کے لوگ بھی انسان تھے، اللہ نے پیدا کیے تھے، اللہ کی مخلوق تھے. اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ایسے کیسے کر سکے گا؟ ان سے بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی پیار کرتے تھے.
यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब वो उन्होंने अपने नबियों की बात को झुटलाया। आप ये देखें कि हम अपनी ज़ात में देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी और ये कुरान पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम है ना। तो इस कुरान में जो अल्लाह के अहकामात हैं मैं और आप कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। यही बात इस आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई, इनसे पूछो कि क्या नहीं पता कि जो उन्होंने नहीं माना था तो फिर उनके साथ क्या हुआ था, इस दुनिया में क्या हुआ था। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और वो लोग जो इनके बाद आए थे, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, कि तुम नहीं जानते उनको मगर सिर्फ अल्लाह। ये तो कुछ कौमों के किस्से मैंने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि कुछ कौमों के किस्से मैंने तुम्हें सुनाए हैं, तुम नहीं जानते उसके अलावा कितनी। अब आजकल देखें जब खुदाइयाँ होती हैं तो नीचे पूरे पूरे शहर निकल आते हैं, पता ही नहीं होता ये कौन से शहर थे, कौन ये लोग थे, इनके साथ क्या हुआ था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम नहीं जानते हो सवाए अल्लाह के, कि वो जानता है कि कौन लोग थे और उनके साथ क्या हुआ था। और वजह क्या थी, वजह क्या थी, जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, कि उनके पास उनके रसूल बय्यिनात लेके आए थे, पूरी बय्यिनात लेके। आज कुरान बय्यिना नहीं है क्या? आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बय्यिना अहदीस नहीं है हमारे पास, हम जानते हैं ना। फिर हमारा अमल क्यों वैसा नहीं होता? हम क्यों पिक एंड चूज करते हैं कि ये तो हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते? अल्लाह अकबर। अब देखिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उनके पास उनके रसूल बय्यिनात लेके आए। फरद्दू अयदियहुम फी अफवाहिम, ये एक मुहावरतन होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी की बात सुन के उसने उंगली दांतों में दबा ली, बिल्कुल इसी तरह से कि उन्होंने फेर लिया अपने हाथों को अपने मुंहों पर। एक तो कहते हैं बात ने इसको डिफरेंट तरह से कहा कि जैसे वो कोई बात करते थे तो कहते, ऐसे कहते ना शोर होता है कि इस तरह से कि हमें हमारे कान में नहीं सुनाई दे, और कई दफा होता है मुंह ही बंद कर दो कि बस करो अब देखो आज, अब ये सारी आयात ना आप में से हर कोई दाई दीन है। आप अपनी ज़ात पे रख के देखें कि कई दफ़ा ऐसे ही नहीं लगता कि जब आप किसी को अल्लाह का कोई पैगाम देना चाहते हो या बात कर रहे हो तो कहते बस करो ना, वो ऐसे ही लगता है कि मुंह ही बंद कर दो कि बस करो यार, अब तो फन करने आए हैं, पार्टी में तुम फिर वही बातें करना शुरू हो गई। कितनी दफ़ा ह्यूमिलिएशन का एहसास होता है, लेकिन यही आयात इंसान को इतनी एलिवेट करती है, इतनी एलिवेट करती है कि देखो अगर आज का दौर में हम सोचें कि ये कितना मुश्किल है, तो आप सोचिए वो दौर भी आसान नहीं था जब नबियों के साथ ऐसे हुआ था, जब रसूलों ने ये कायम, सहाबा ने ये बताया कि अगर ऐसे हुआ था तो